नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बकरा आयत नंबर 142 और पारा नंबर 2। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सयक़ूलु अन करीब कहेंगे। एक बात यहाँ पे नोट कर लें, काला यकूलू, काला क्या था? माजी, उसने कहा, उसका मुजारे बन गया यकूलू, वो कहता है या कहेगा। मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो, लेकिन बस इतनी बात आप याद रख लें कि जैसे उर्दू में माजी, हाल, मुस्तकबिल 3 ज़माने होते हैं, तो अरबी में बस 2 ही होते हैं, माजी और मुजारे। माजी वो जो गुजरा हुआ है, मुजारे वो जिसके अंदर हाल भी है और मुस्तकबिल भी। यकूलू मुजारे बन गया, काला इसका माजी था, इसी से लफ्ज़ कौल भी है, इसका रूप भी काफ वाव लाम ही है। कौल, काला, यकूलूना, बेशुमार लफ्ज़ बनते हैं इससे। तो ये जो साश आया शुरू में सीन, ये स्पेसिफिकली फ्यूचर के लिए होता है। ये चीज़ लिख लें कि जहाँ पे मुजारे से पहले सीन लग जाए फिर उसमें हाल का मानी नहीं रहता, फिर वो फ्यूचर ही की बात होती है। इसलिए हम उसका तर्जुमा करते हैं अनकरीब कहेंगे। सयक़ूलु सुफ़हाउ, सुफ़हा हमने कई दफा पढ़ा है पीछे। साफिहा यस्फहु, बेवकूफ बनाना, और जमा है ये। अनकरीब कहेंगे बेवकूफ, मिनन नासी, लोगों में से। अब देखें 3-4 लफ्ज पढ़े ना हमने, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासी। अल्हम्दुलिल्लाह ये चारों लफ्ज जो हैं पहले पारे में पढ़े हुए हैं, कोई नया लफ्ज नहीं है। सिर्फ ये सा का कॉन्सेप्ट मैंने जो आपको दिया है, इसके अलावा काला यकूलू भी पढ़ा हुआ है, सुफ़हाउ भी पढ़ा हुआ है, मिन भी, नास भी। इसलिए मैं आपसे कहती थी कि यूं यूं आप आगे बढ़ते जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह वही अल्फाज आएंगे, वही उनके सेंटेंसेस होंगे, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अनकरीब कहेंगे बेवकूफ मिनन नासी, लोगों में से। नून वाव सीन मैंने इसका रूप बताया था ना, इंसान की जमा। माँ, किस चीज में? ये माँ कौन सा है? इस्तफहामिया, सवाल के लिए। अब मैं आपको साथ साथ इनके नाम भी बताया करूंगी, आप नाम लिख भी लिया करें कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है? तो बार बार आएंगे, बार बार मैं वो बोलूंगी तो आपको आते जाएंगे। मा वल्लाहुम, किस चीज ने फेर दिया उनको। वल्ला भी पहले पड़ा हुआ है, वल्ला युवल्ली। वल्ला का मतलब होता है मुंह मोड़ना, किसी से रुख फेरना, लेकिन किसी की तरफ रुख करना भी इसका मतलब होता है। किसी की तरफ रुख करना भी होता है, लेकिन रुख फेरना कब होता है? जब इसके बाद अन आ जाए। वल्लाहुम, उन्हें फेर दिया, अन क़िबलतिहिम, उनके क़िबले से। अन से क़िबला, काफ बा लाम। कबल किसको कहते हैं? पहले, उससे कबल, उससे पहले। सामने को भी कहते हैं, मुकाबिल कहते हैं, वो उसके मुकाबिल था, ठीक है, सामने होना। तो क़िबला फिर क्या हुआ? वो जिसकी तरफ रुख किया जाता है। अन क़िबलतिहिम, उनके क़िबले से। अल्लती, वो जो, कानू, वो थे, अलैहा, उस पर। कुल, कह दीजिए, लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है, अल मशरिक़ु, मशरिक़, वल मग़रिबु, और मग़रिब। ये दोनों इसम ज़र्फ़ मकान हैं। मशरिक़ और मग़रिब यहाँ पे आया है कुरान में। वैसे इसका वाहिद भी आया है मशरिक़ और मग़रिब का, इसका मुसन्ना भी आया है और इसका जमा भी आया है। 2 मशरिक़ें और 2 मग़रिबें।
رب المشرقین و رب المغربین وہ مثنیٰ ہے. ایک جگہ مشارق الارض و مغاربہا بھی آیا. اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے. من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. یہ بہت دفعہ ہم اس کا روٹ پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ، ماشاء اللہ، شاء چاہنا. من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. الا طرف، صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. صراط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھلا راستہ جس پہ چلنا آسان ہو. صراط راستہ، کھلا راستہ جس پہ چلنا آسان ہو. اور مستقیم سیدھا، اسٹریٹ. صراط مستقیم سیدھا راستہ. سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، یا لوگوں میں سے بے وقوف، ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ کس چیز نے پھیر دیا ہے ان کو، یعنی ان مسلمانوں کو، عَنْ قِبْلَتِهِمْ ان کے قبلے سے، الَّتِي جس پر، کانو وہ تھے، علیہا جس پر، اللہ تی وہ جو قانون تھے وہ علیہا اس پر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کی مدینے کی طرف، تو اس وقت مدینہ آنے کے بعد 16 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ امت محمدیہ سے پہلے امامت بنی اسرائیل کے پاس تھی، اور مدینہ کے اندر یہودی تھے، اور وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے تھے. مکہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو آپ حتیم والی سمت وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور دونوں قبلے جو تھے، بیت المقدس بھی اور کعبہ بھی، آپ کے سامنے ہوتا. یعنی وہاں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن جب مدینہ آئے، اب جو سمت تھی بیت المقدس کی وہ بالکل اپوزٹ ہو گئی. اب جب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو مدینہ سے مکہ بیک پہ ہوتا اور خانہ کعبہ آپ کے پیچھے ہوتا، جس کی وجہ سے آپ کو ظاہر ہے تکلیف بھی ہوتی تھی، اور آپ دعائیں بھی کرتے تھے کہ یا اللہ خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ مقرر کر دیجیے. یہودی تو ظاہر ہے ایک طرح سے وہ تو خوش تھے کہ یہ مسلمان ہمارے ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. 16 مہینے تک آپ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اب جب تحویل قبلہ کا وقت آیا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے. ظاہر اللہ تو غیب کی باتیں جانتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے. اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں، اس کی مخلوقات ہیں، وہ تو پتہ ہے تھا اس کو اللہ کو. اس لیے فرمایا کہ یہ کہیں گے یہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے، اللہ تی وہ جو کانو تھے علیہا اس پر. تو آپ ان کو کہیے قل للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ ہی کا ہے. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. وکذالک اور اسی طرح، جعلناکم جعل بنایا، نا ہم نے، ہم تمہیں. اب بار بار میں یہ ان کے روٹس بھی اور جو الفاظ ہم پہلے پارے میں بہت ڈیٹیل میں کر چکے ہیں ان کو بار بار ہم اب میں نہیں ریپیٹ کیا کروں گی، کچھ نئی باتیں آپ کو بتایا کروں گی. جعلناکم بنایا ہم نے تم کو، امتم وسطن معتدل امت، درمیانی امت. امت کے 4 معنی بتائے تھے نا میں نے آپ کو، یاد ہے کسی کو؟ گروہ، وقت، طریقہ، اور کیا تھا؟ امتم وسطن ایک درمیانی امت.
ٹھیک ہے. ایک چوتھا تھا امام. امام گروہ وقت اور طریقہ. تو یہاں پہ امتن کا مطلب کیا ہے؟ گروہ. وسطن درمیان. وسط ویسے بھی ہم کس کو کہتے ہیں؟ وسط کہتے ہیں نا کہ اس کے صحن کے وسط میں ایک درخت لگا ہوا تھا. تو وسط ایک تو درمیان کو ہی کہتے ہیں. دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے بہترین. درمیانہ بھی اور بہترین بھی اور افضل بھی. جس طرح مسلمانوں کو بہترین قبلہ دیا گیا اسی طرح نے بہترین اور افضل امت بھی بنایا گیا. اچھا اصل جو لفظ اس کا مطلب ہے نا وہ تو درمیانہ ہی ہے. چونکہ جو درمیانی چیز ہوتی ہے وہ بہترین ہی ہوتی ہے اس لیے اس کو بہترین بھی کہا جاتا ہے وسط. وہ ایک حدیث بھی ہے نا خیر الامور اوسطها. بہترین جو کام ہیں وہ ہوتے ہیں جن میں میانہ روی ہو. اوسط وسط سے ہی اوسطها. جو معتدل ہوں درمیانے ہوں وہ کام بہترین ہوتے ہیں. تو اس سے مطلب بہترین بھی ہو گیا. امتم وسطن تمہیں بہترین امت بنایا تمہیں درمیانی امت بنایا. لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ. اب ہم نے بہت دفعہ یہ لفظ پڑھا تاکہ. لام زیر لی جب آتا تھا بہت دفعہ ہم نے ایک تو للہ وہ لام ہے نا جو لیے کے لیے ہوتا ہے. ایک یہ لام ہوتا تھا پہلے بارے میں ہم نے بہت دفعہ پڑھا. آج جب اب دوبارہ آپ ریوائز کر رہے ہوں گے تو آپ دیکھیے گا تو ہم اس کا ترجمہ تاکہ ہی کرتے رہے ہیں. تو آج میں آپ کو اس کا نام بھی بتاتی ہوں کہ اس لام کو کیا کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں لام تعلیل. تعلیل علت سے. علت کیا ہوتی ہے؟ علت وجہ کو کہتے ہیں. یعنی وہ لام جو کوئی وجہ بتانے والا ہے. تاکہ تکونوا تم ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اب آج کے لیسن میں جہاں جہاں بھی تاکہ والا لام آئے گا تو آپ ساتھ چھوٹا سا لکھ لیں گے کہ لام تعلیل ہے یہ علت یا وجہ بتانے والا لام. لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ. شاہدہ یشہدو سے شہداء جمع ہے اس کی واحد ہے شہید. تاکہ تم ہو جاؤ گواہ علی الناس اوپر لوگوں کے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہو رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم اوپر تمہارے یا تم پر شہیدہ گواہ. یہاں پہ واحد آ گیا شہیدہ اور وہاں پہ اس کی جمع شہداء. وما جعلنا اور نہیں بنایا ہم نے القبلۃ وہ قبلہ یا اس قبلہ کو التی وہ جو کنتا تھا تو یا تھے آپ. تا تما تم. تا کا مطلب تو ہوتا ہے نا. یہ فعل ماضی ہے کانا سے. کانا کانا کانو کانت کانتا کننا. پھر کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا. اگر آپ نے وہ فعل ماضی کی گردان یاد کی ہوئی ہے تو بہت آسانی آپ کے لیے ہوگی. جہاں بھی کوئی ماضی کا لفظ آئے گا تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا. کنتا تو تھا یا آپ تھے. علیہا اس پر. الا مگر لنعلم تاکہ ہم جان لیں. اب یہ لام کون سا ہے؟ لام تعلیل. تاکہ ہم جان لیں. نون ہم عین لام میم علم سے لی تاکہ یا اس لیے کہ ہم جان لیں تاکہ ہم جان لیں. تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ لام تعلیل ہے وجہ بتانے والا. من کون یتبع پیروی کرتا ہے. اتباع یتبع اتباعن. اتباعن کا مطلب کیا بتایا تھا میں نے؟ پیچھے پیچھے چلنے والا پیروی کرنے والا. اور یا مضارع کی ہے. یتبع وہ پیروی کرتا ہے. کون ہے جو پیروی کرتا ہے؟
اور رسولہ رسول کی، یتبع الرسولہ پیروی کرتا ہے رسول کی. رسول نے کیوں نہیں کہہ دیا ہم نے؟ اب یہاں تو نہ عربی میں کوئی نے ہوتا ہے نہ کو ہوتا ہے. یہ نے اور کو جو ہے ہمیں کہاں سے پتا چلتا ہے؟ ذہن میں آ رہا ہے کسی کو؟ زبر اور پیش سے. زبر بتا رہی ہے رسول کی کہ یہ مفعول ہے، اگر اس پہ پیش ہوتی تو یہ فاعل ہونا تھا، پھر ترجمہ ہوتا رسول نے. یہاں پہ زبر ہے تو اس کا مطلب ہے رسول مفعول ہے. کون پیروی کرتا ہے رسول کی، تو اس میں فاعل کون ہوگا؟ فاعل پیروی کرنے والا، جو پیروی کرنے والا ہوگا نا وہ فاعل ہے، اور جس کی پیروی کی جا رہی ہے وہ مفعول ہے. من یتبع الرسول، کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن اس سے جو، یہ دو لفظ تھے من اور من، اور کون جو اور اس سے جو، ینقلبو پھر جاتا ہے. انقلبا ینقلبو انقلاب. انقلاب بھی کیا ہوتا ہے؟ جب انقلاب آتا ہے تو لوگ ایک حالت سے دوسری میں پلٹتے ہیں نا. انقلبا ینقلبو انقلاب سے جو پھر جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، علی اوپر، عقبیہ اپنی ایڑیوں. عقبہ کہتے ہیں ایڑی کو، دو ایڑیاں مثنیٰ اس کا ہے عقبین، اور اس کا آخری نون گر گیا کسی وجہ سے تو یہ کیا بن گیا؟ عقبیہ. علی عقبیہ اوپر اپنی دونوں ایڑیوں، یعنی اپنی ایڑیوں کے بل کون پھر جاتا ہے، یہ جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی. وَإِن اور اگرچہ، یا بے شک، کانت تھی یہ بات، یعنی لکبیرتن البتہ بھاری. یہ جو لام ہوتا ہے نا یہ لام تاکید کہلاتا ہے، یہ بھی ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں. اسے کہتے ہیں لام تاکید، زور دینے کے لیے، تاکید کے لیے. اور جب لام تاکید بعد میں آ جائے تو اس سے پیچھے جو ان ہوتا ہے وہ انا بن جاتا ہے، یعنی اس کا ترجمہ پھر ہم ان نہیں کرتے بلکہ انا کا ترجمہ کرتے ہیں. ان کا ترجمہ تو اگر کیا جاتا ہے نا، لیکن جب بعد میں لام تاکید آ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں بے شک، یقیناً، لازمی طور، اگرچہ بھی اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے، اور انا یعنی بے شک بھی کیا جاتا ہے. اور بے شک ہے یہ یا تھی یہ بات، کانت لکبیرتن البتہ بہت بھاری. لام تاکید ہے تو ترجمہ یقیناً کیا ہوا ہے نا، یقیناً، البتہ کہہ لیں، یقیناً کہہ لیں. کبیرتن بہت بھاری، بہت گراں، بہت مشکل. الا مگر، علی الذین ان لوگوں پر، مگر ان لوگوں پر کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں پر نہیں، ان لوگوں پر گراں نہیں ہے، یا سوائے ان لوگوں کے. الا علی الذین مگر اوپر ان لوگوں کے، بالکل لفظی ترجمہ تو ایسے ہی ہوگا نا، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں پر گراں نہیں ہوگی، الذین جن کو ہد اللہ، ہدایت دی اللہ نے. ہد اللہ، یہ پیش کیا بتا رہی ہے؟ اللہ نے. اور سوچیں ذرا کہ اگر ہم اس پہ زبر لگا دیں تو میننگ بالکل الٹ نہیں ہو جائے. اب تو ہے اللہ نے ہدایت دی، پھر کیا مطلب بنے گا؟ اللہ کو ہدایت دی، نعوذ باللہ. اس لیے ہمیں زبر زیر پیش کا ایک تو خیال بہت رکھنا چاہیے، دوسرا ان چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے. ایک دفعہ بے شک آپ کو مشکل لگے، آپ کے ذہن پہ یہ باتیں بھاری محسوس ہوں آپ کی، ان کو بار بار ریپیٹ کر کے، سن کے، ڈسکس کر کے، ایک دوسرے سے پوچھ کے، ریکارڈنگ بار بار سن کے یہ آپ سمجھ لیں. چھوٹی چھوٹی، میں بہت زیادہ تو گرامر میں آپ جاتی نہیں ہوں، صرف وہی باتیں آپ کو بتاتی ہوں جو ترجمہ
پڑھنے کے لیے ضروری ہیں کہ آپ کو وہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، ورنہ اتنے کانسیپٹ بھی اگر آپ کو کلیئر نہ ہوں تو پھر جو رٹا لگے گا اس رٹے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اللہ نے، وما اور نہیں، کانا ہے، اللہ اللہ تعالی، لیُزیع تاکہ وہ ضائع کرے، یہ کون سا لام ہے جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں نا تاکہ، وہ ہوتا ہے لام تعلیل، علت بتانے والا، وجہ بتانے والا لام، لیُزیع تاکہ وہ ضائع کر دے، ایمانکم تمہارے ایمان کو، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ضائع کر دے تمہارا ایمان، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بن ناسی لوگوں کے ساتھ، لرؤوف البتہ شفقت کرنے والا، یا یقیناً بھی ترجمہ آپ اس کا کر سکتے ہیں، لیکن ہے یہ کیا؟ لام تاکید، لرؤوف البتہ شفقت کرنے والا، رؤوف جو ہے راؤفا، را حمزہ فا، راؤفا، اس کا مطلب ہوتا ہے شدید رحم، رؤوف نام بھی ہوتا ہے نا رؤوف، اور ہم ترجمہ اس کا کرتے ہیں شفقت کرنے والا، شدید رحم کرنے والا، کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے رحم کرنا جو ہوتا ہے وہ رؤوف کہلاتا ہے، اس پہ مہربانی کرنا، شفقت کرنا، رحم کرنا، کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے، لا رؤوف الرحیم بڑا مہربان ہے، اور جو رحم ہے وہ احسان کے طور پہ جو اللہ تعالیٰ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناہم بنایا ہم نے تم کو امتم وسطن ایک امت درمیانی، معتدل امت ہم نے تمہیں بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ تاکہ تم ہو جو گواہ، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہوں رسول، علیکم شہیدا اوپر تمہارے گواہ۔ امت محمدیہ کو یہاں سے امامت ملنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں امت وسط کا خطاب دیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، امت وسط ہو، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہی دیں۔ یہ جو بات ہے نا، یہ سورہ حج کے آخر میں بھی ہم نے پڑھی تھی دورہ قرآن والی کلاس میں، کہ رسول ایک تو ہوتے ہیں فرشتے جو پیغام لے کے آتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، ان کو بھی رسول کہا جاتا ہے، اور دوسرے رسول پیغمبر جن تک وہ رسول یعنی جبریل علیہ السلام پیغام پہنچاتے رہے۔ جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لاتے نبیوں اور رسولوں تک، اور رسول پھر آگے انسانوں تک پہنچاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک تو ایسے ہی چلتا رہا، لیکن آپ کی تشریف آوری کے بعد ایک تیسرا ایلیمنٹ بھی اس میں شامل ہو گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری رسول ہیں، آپ کے بعد اب کوئی رسول، کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ ذمہ داری جو پچھلی امت میں انبیاء کرتے رہے، وہ ذمہ داری اب امت محمدیہ کو ملنے والی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علماء کا درجہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر، یہ ذمہ داری اب اس امت کے علماء کو سونپی گئی، اور انہیں امت وسط کا خطاب دیا گیا، یعنی یہ درمیان میں ایک واسطہ ہیں، ایک ذریعہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچا، اور یہ آگے آنے والی نسلوں تک پہنچائیں گے۔
اور وسط کو مطلب کو سمجھنے کے لیے نا آپ ایسے بھی سمجھیں کہ اس کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے وسط کی وہ یہ ہوتی ہے کہ تعداد کے لحاظ سے بھی، فاصلے کے لحاظ سے بھی، یا مقدار کے لحاظ سے بھی جو درمیان ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا، وہ وسط کہلاتا ہے۔ یعنی تعداد کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس 11 سیب ہیں تو 5 آپ اس طرف رکھ دیں، 5 اس طرف رکھ دیں، جو درمیان میں پڑا ہے وہ وسط میں ہے۔ یہ تو تعداد کے لحاظ سے ہو گیا۔ اسی طرح آپ کا ایک کمرہ ہے، آپ اس کے ماپ لیں کہ یہ وہ کتنے فٹ کا ہے، تو اس میں بھی اگر وہ 11 فٹ کا کمرہ ہے آپ کا، تو 5 ادھر 5 ادھر، بالکل سینٹر والی جو جگہ ہے 1 فٹ جو بچا وہ وسط ہے۔ یا آپ ٹیبل پہ دیکھیں کوئی چیز بالکل جو سینٹر میں، جب ہم کوئی سینری لگاتے ہیں، کوئی بلب لگانے کے لیے پوائنٹ بناتے ہیں، تو ہم کتنا ماپتے ہیں نا کہ بالکل وسط میں ہو وہ چیز، سینٹر میں ہو۔ پنکھا لگانا ہے تو بالکل یہ نہیں کہ ایک سائڈ پہ لگا ہوا ہو، تو وہ جو جگہ ہوتی ہے وہ وسط۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے ہیں تو پچھلے انبیاء کا سلسلہ بس سب کو ختم ہو گیا، اب یہاں سے ایک نیا، ایک گروہ، ایک جماعت ایک اٹھی ہے جو کہ قیامت تک کے انسانوں تک اب اللہ کا وہ پیغام پہنچائے گی۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور پھر رسول تم پر گواہ بنے۔ یہ گواہ بننا جو ہوتا ہے نا، حق میں بھی گواہی ہو سکتی ہے اور خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ امت محمدیہ کے جو شہداء ہیں وہ کیسے گواہی دیں گے قیامت کے دن، لوگوں پر کیسے گواہ بنیں گے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، حضرت انبیاء سے سوال جیسے ہوں گے تو حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دیں گے یا اللہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی امت کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا نوح علیہ السلام نے میرا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں۔ جھوٹ بول دیں گے، صاف مکر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا آپ کا کوئی گواہ ہے جو آپ کی بات کو ثابت کر سکے کہ آپ نے میرا پیغام ان تک پہنچایا تھا؟ تو وہ امت محمدیہ کو گواہ کے طور پہ پیش کریں گے، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میرے حق میں گواہی دیں۔ اور پھر امت محمدیہ کے جو علماء شہداء وہ گواہ بنیں گے۔ کیسے بنیں گے؟ انہوں نے دیکھا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے، کیسے گواہی دیں گے؟ قرآن کی وجہ سے۔ قرآن میں پڑھا ہے نا ہم نے سب کچھ، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں قرآن میں، ہمارے اس بنا پہ وہ گواہ بنیں گے اور گواہی دیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان پہ گواہی دیں گے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اور گواہی حق میں بھی ہو سکتی ہے، خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے حق میں گواہی دیں گے، کچھ لوگوں کے خلاف بھی گواہی دیں گے۔ خلاف کیسے گواہی دیں گے؟ ہم تو بس یہی سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اپنی امت کے لیے شفیع ہوں گے، سفارشی ہوں گے، بچا لیں گے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے خلاف، یعنی اپنی امت کے لوگوں کے خلاف ہی گواہی دے؟ جی ہاں، یہ بھی ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ یہ ہیں وہ لوگ میری قوم کے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، ان کے خلاف گواہی دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا
اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ تھے، یعنی پہلے آپ تھے، الا مگر لنعلم، اس لیے کہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول، کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن، اس سے جو پھر جاتا ہے، علی عقبیہ، اوپر اپنی دونوں ایڑیوں کے، وَإِن كَانَتْ، اور اگرچہ تھی یہ تبدیلی، یعنی لَكَبِيرَةً، بہت گراں، الا مگر علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، ہدی اللہ، جن کو ہدایت دی اللہ نے، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیضیع، کہ وہ ضائع کر دے، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ لوگوں کے البتہ شفقت کرنے والا مہربان۔ قبلے کی یہ تبدیلی جو تھی لوگوں پر کیوں گراں تھی، کیوں مشکل لگ رہا تھا ان کو؟ کمزور ایمان والے کچھ لوگ تو مرتد ہو گئے اس بات پہ کہ یہ اچھا رسول ہے جو کبھی کسی طرح منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، کبھی کسی طرح منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اور جو یہودی تھے ان سے تو بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی یہ بات۔ پہلے وہ مسلمان ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب وہ اس کو بیک کر کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا اس لیے ہے تاکہ ہم جان لیں کہ کون سچا مومن ہے، کون صحیح مسلم ہے، کون اللہ کی ہر بات بغیر بلا چون و چرا ماننے والا ہے، اور کون ہے جو اس بات پہ اپنی ایڑیوں پہ پھر جائے گا۔ یہ تبدیلی ہو کے بڑی گراں تھی، لیکن ان لوگوں پر نہیں تھی جو ہدایت پر تھے، جو صراط مستقیم پہ تھے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کا کیا مطلب؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ 16 مہینے تو ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب ہماری ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیا ہماری وہ نمازیں ضائع ہوگی؟ کیا ہمیں قضا کرنی پڑیں گی؟ فرمایا نہیں، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، نوٹ کر لیں کہ یہاں ایمان سے مراد کیا ہے؟ نماز۔ وہ نمازیں جو تحویل قبلہ سے پڑھی گئیں ان کو بھی اللہ ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ بہت سے لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلے گئے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کا ایمان بھی ضائع نہیں ہوا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناسی، ساتھ لوگوں کے، لرؤوف الرحیم، البتہ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔